अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। वो औरत अपनी वज़ीक़ते और पहनावे से खासी मुहज़्ज़ब नज़र आती थी। बाद अज़ां गुफ्तगू से पता चला कि वो तालीम याफ्ता और शाइस्ता भी है। वो मेरे चैम्बर में दाखिल होकर बैठ चुकी तो मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया और पेशावराना मुस्कुराहट के साथ इस्तफ़सार किया, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम फौजिया है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोली, और मैं एक जज्बाती मसले के लिए आपके पास हाजिर हुई हूँ। मैंने कागज़ कलम संभालते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जी मुझे अपने मसले के बारे में बताएं। मैं अपने शौहर से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, वो बेहद मजबूत लहजे में बोली। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तफसीलात क्या हैं? मेरे सामने बैठी हुई फौजिया नामी वो औरत खुश शक्ल और जाज़िब नज़र थी, ताहम इस वक्त परेशानी और तफक्कुर ने पूरी तरह उसे अपने नरगे में ले रखा था। वो एक पढ़ी लिखी और बाशऊर औरत थी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 35 के आसपास रही होगी। बाद में मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। इसकी उम्र 36 साल थी। मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने कहा, वकील साहब, तफसीलात बस इतनी सी हैं कि मैं अब मज़ीद इस शख्स के साथ वाबस्ता नहीं रह सकती। इसका रवैया और किरदार मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। आप अदालत से मुझे खुला दिलवा दें। खुला? मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, फौजिया साहिबा, आपकी ज़बान से खुला का लफ्ज़ सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आपका शौहर किसी भी कीमत पर आपको तलाक देने के लिए तैयार नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं वकील साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो मेरे अंदाजे की तायद में बोली। सुफियान नहायती कमीना और शैतानी जहन का मालिक है। सुफियान गालिबन आपके शौहर का नाम है, मैंने रफ पेट पर कलम खींचते हुए कहा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, आपका शौहर करता क्या है? सुफियान की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसने बताया। मॉर्निंग स्टार एडवर्टाइजिंग कंपनी इस कंपनी का नाम है और खूब चलती है। मैंने मॉर्निंग स्टार एडवर्टाइज का नाम सुन रखा था। ये एक मारूफ और कामयाब एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। मैंने फौजिया की आंखों में देखते हुए कहा, आपके शौहर की कंपनी तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ कोई माशी मसला नहीं होगा। मैं वकील साहब, वो मेरी पूरी बात होने से पहले ही बोल पड़ी, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। ज़िंदगी में इंसान को और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें सर फहरिस्त मोहब्बत, इत्तेफाक, एतमाद और इज़्ज़त नफ्स हैं। आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, वरना मैं तो कुछ और कहने वाला था। वो नदामत आमेज़ अंदाज में मुझे तकने लगी। आपने इंसानी ज़िंदगी की जिन बुनियादी ज़रूरियात का जिक्र किया है, मैं इनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप इस शख्स के साथ रहना ही नहीं चाहती, बल्कि इससे शदीद नफरत करती हैं, तो वो तलाक देकर आपको फारिग क्यों नहीं कर देता? आपको इस शख्स से निजात पाने के लिए अदालत से क्यों रुजू करना पड़ रहा है? क्या वो मेहर की रकम बचाना चाहता है, या फिर आपके बरक्स वो इस रिश्ते को चलाने के हक़ में है? अगर इसको ये रिश्ता चलाने का ख्याल होता तो इंसान न बन जाता, वो ज़हरखंद लहजे में बोली। सुफियान की इस वक्त जो माली हैसियत है, इसकी रोशनी में मेहर की रकम कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। वो 1 लाख रुपया मेरे हाथ पे रख कर बआसानी मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकता है। फिर मसला क्या है? मैंने सवालिया नज़र से फौजिया की तरफ देखा। जब आप दोनों को एक दूसरे की शक्ल से नफरत है, तो फिर सुफियान को तलाक देने में कौन सी दिक्कत है? क्या वो जानता है कि आप उसके साथ रहना नहीं चाहती? जी हाँ, ये बात मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में उसे बता चुकी हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैंने कई मरतबा इससे तलाक का मुतालबा भी किया है, मगर वह इस मामले को लटकाता चला आ रहा है। दरअसल वो बोलते बोलते रुकी तो मैंने फ़ौरन पूछ लिया, दरअसल क्या? सुफियान ने इस मामले को अपनी ज़िद और अना का मसला बना लिया है, वो वजाहत करते हुए बोली। वो इसमें अपनी शिकस्त महसूस कर रहा है। सुफियान एक ज़िद्दी, खुदगर्ज़ और अना परस्त शख्स है।
وہ واضح الفاظ میں مجھے باور کرا چکا ہے کہ موت ہی مجھے اس کے چنگل سے نکال سکتی ہے، جیتے جی میں اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اسی لیے میں سفیان جیسے عیاش اور بدگمان شخص کی قید سے نکلنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، فوزیہ صاحبہ، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 10 سال، اس نے جواب دیا۔ 10 سال کا عرصہ ایک ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو الگ ہونے کا خیال کیسے آیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے شادی کے بعد کا پہلا سال ہی کافی ہوتا ہے۔ وکیل صاحب، اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر سنبھل کر زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ واقعہ جس زمانے کا ہے اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، تو پھر آپ اس رشتے کے نشیب و فراز کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اس کے پیچ و خم کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ازدواجی زندگی بہت ہی عجیب اور پیچیدہ ہوتی ہے وکیل صاحب۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سفیان کی شخصیت پیاز کے مانند پرت در پرت کھلی ہوئی ہے مجھ پر۔ وہ اتنا مکروہ اور بزدل شخص ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میں ہر قیمت پر اس کے نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے؟ میں نے ایک نہایت ہی نازک سوال کیا، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ صرف ایک، اس نے بتایا، میرا 8 سال کا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام نوید ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ اگرچہ یہ کوئی قانونی شرط نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ قطعی مناسب ہوگا۔ میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں، وہ تنبیہی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میری رہائش کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جہاں ابھی رہ رہی ہوں وہیں رہتی رہوں گی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا آپ اس وقت سفیان کے ساتھ نہیں رہ رہی ہیں؟ سفیان کے ساتھ تو میں کبھی بھی نہیں رہی، وہ کربناک لہجے میں بولی، بلکہ وہ مہینے میں 2-3 بار میرے ساتھ رہنے آ جاتا ہے۔ فوزیہ کے جواب نے مجھے بہت دور تک، بہت گہرائی تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پہ ہم اصرار نما استفسار پر اس نے بڑے دکھ بھرے انداز میں مجھے ایک حیرت انگیز کہانی سنائی۔ مارننگ اسٹار ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک سفیان کی فوزیہ کے ساتھ سیکنڈ میرج تھی۔ سفیان اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک عالیشان بنگلے میں رہتا تھا، جبکہ فوزیہ طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں واقع 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کے والد کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھی بیمار والدہ سلمیٰ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ سلمیٰ کو دمہ اور ٹی بی کا مرض تھا۔ دمہ تو دم کے ساتھ ہی جاتا ہے اور اس زمانے میں ٹی بی بھی ایک لاعلاج مرض ہی تھا۔ سلمیٰ بیگم کا زیادہ وقت بیڈ پر کھانستے اور سانسوں سے جنگ کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ ایک لحاظ سے اسے عضوِ معطل کہا جا سکتا تھا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ وہ چھوٹا سا فلیٹ ان کی ذاتی ملکیت تھا، لہٰذا گھر سے بے گھر ہو جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ فوزیہ اور سفیان کی شادی کیسے اور کن حالات میں ہوئی، اس تفصیل میں جانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے بھی اپنے قرب و جوار میں ایسی شادیاں ہوتے دیکھی ہوں گی، وہ لڑکیاں جو اپنے گھر سے معاش اور معاشرتی طور پر مضبوط نہیں ہوتیں اور خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ وہ سفیان جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور بعد میں فوزیہ کی طرح اپنے نصیبوں کو روتی رہتی ہیں۔ خیر، فوزیہ اور سفیان کی شادی ہو گئی۔ فوزیہ رخصت ہو کر سفیان کے گھر نہیں گئی، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گاہے بگاہے اس کے فلیٹ میں آ جایا کرتا تھا۔ نوید کی پیدائش کے بعد سفیان کی وہاں آمد و شد کم ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ آمد مہینے میں 2-3 بار تک محدود ہو کر رہ گئی۔ فوزیہ کے مطابق سفیان کو نہ تو اس سے محبت تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے نوید سے، وہ صرف اپنی عیاشی کی خاطر ان سے ملنے کے بہانے آ جاتا تھا۔ وہ خرچے کے نام پر انہیں تھوڑی بہت رقم بھی دے دیا کرتا تھا، تاہم گھر کے اخراجات سے کما حقہ نمٹنے کے لیے فوزیہ کو چھوٹی موٹی جاب بھی کرنا پڑتی تھی۔ علاوہ ازیں فوزیہ نے سفیان کی ذات کے حوالے سے چند ایسے واقعات بھی سنائے
جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عیاش، بد کردار اور حوث پرست انسان تھا۔ ان تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں فوزیہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس شخص سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو چند باتیں ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ کون سی باتیں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ہمارے ملک کے آئلی قوانین کے مطابق اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت میں کھڑی ہو کر اپنے اس فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو کسی جرح و بحث میں پڑے بغیر عدالت اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس صورت میں عورت کو اپنے تمام حقوق اور مہر وغیرہ کی تمام چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے گا۔ مجھے اس کمینے انسان سے ایک پیسہ نہیں چاہیے، وہ نوکیلے لہجے میں بولی۔ میں اپنے ذہنی سکون اور نوید کے مستقبل کے لیے مہر کی رقم اور دیگر تمام حقوق چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگر سفیان جیسے شیطان صفت انسان سے ہماری جان چھوٹ جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ آپ نے نوید کا ذکر کیا ہے، میں نے کہا۔ آپ کے بیٹے کی عمر اس وقت 8 سال ہے۔ وہ اس عمر سے نکل آیا ہے جب چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے عدالت کا جھکاؤ بچوں کی ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خلا کے کیس کے دوران یا فوراً بعد سفیان نے چائلڈ کسٹڈی کا مقدمہ دائر کر دیا تو آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک دیانتدار اور مخلص وکیل ہونے کے ناطے اپنے کلائنٹس کو کیس کے تمام تر نشیب و فراز سے آگاہ کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولی، وکیل صاحب، کیسا باپ اور کیسی چائلڈ کسٹڈی؟ اس کے انداز میں گہرا طنز پایا جاتا تھا۔ اگر سفیان نوید کو اپنی اولاد کا درجہ دیتا تو آج وہ بھی اس کی دوسری اولادوں کی طرح کسی عالیشان بنگلے میں آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ چند لمحات کے لیے رکی، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد کہا، مجھے 1% بھی امید نہیں کہ سفیان نوید کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کسی قسم کی مقدمہ بازی میں پڑے گا، اور اگر اسے ایسا کوئی شوق اٹھا بھی تو میں ذہنی طور پر ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ نوید سفیان سے شدید نفرت کرتا ہے اور وہ کسی بھی صورت سفیان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ واقعی اطمینان کی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب کوئی بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو چائلڈ کسٹڈی کے سلسلے میں عدالت اس کی زبانی رائے اور فیصلے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی رہنا چاہے، عدالت اسے اجازت دے دیتی ہے۔ جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، اس کی روشنی میں سفیان نوید کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے میرا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ میں اس سلسلے میں ذہنی طور پر مطمئن ہو جاؤں۔ اور ہاں، وہ چونک کر رکی، پھر لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، آپ نے ابھی تک اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے اسے اپنی فیس بتائی اور کہا، میں فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرائیں۔ میں یہی سمجھ پایا کہ میری فیس اسے زیادہ محسوس ہوئی تھی، تاہم اس نے مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی بات نہیں کی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں کل اسی وقت آپ کے آفس آ کر فیس ادا کر دوں گی، آپ میرا کیس تیار کر لیں۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس وقت فوزیہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ میری فیس ادا کر سکتی۔ میں نے اسے تمام کوائف لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آج ہی تمام ضروری کاغذات تیار کروا لوں گا، آپ کل ان کاغذات پر دستخط کر دیجیے گا، پرسوں میں خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں نے مکمل کاغذی تیاری کے بعد اپنی وکالت میں فوزیہ کی جانب سے خلا کا کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے سفیان کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروا دیا۔ میری نظر میں یہ ایک حلوہ کیس تھا۔ فوزیہ کسی بھی صورت میں سفیان کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ 8 سالہ نوید اپنی ماں کا حمایتی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فوزیہ کے پاس سفیان کی بدکاری، عیاشی اور حوث پرستی کے بھی واقعاتی شواہد موجود تھے۔ ان تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں یہ کیس
कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेशियों की मार था। ये केस 12 फरवरी को अदालत में दायर किया गया था और 12 फरवरी ही को मैंने अदालती हुक्मनामा बनाम सुफियान अली जारी करवा दिया था, जिसमें सुफियान को 12 फरवरी में हाजिर होने का हुक्म दिया गया था। इस रोज़ अदालती बखेड़ों से निमटने के बाद मैं अपने ऑफिस पहुंचा और अदालत में दायर केस की एक नकल मुतालिका यूनियन काउंसिल को बजरिया रजिस्टर्ड डाक इरसाल कर दी। मुझे यकीन था कि अदालती हुक्मनामे के आगे पीछे ही यूनियन काउंसिल की जानिब से भी इससे राब्ता कर लिया जाना था। 15 फरवरी की रात में जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। इस वक्त रात के 11 बजे का अमल था। मैं टेलीफोन सेट की जानिब पढ़ते हुए सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है। तीसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और माउथ पीस में कहा, हेलो। हेलो बेग साहब, ये मैं हूँ। एयर पीस में एक निस्वानी आवाज़ उभरी, फौजिया। जी फौजिया साहिबा, खैरियत? मैंने पूछा। फौजिया को मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे घर का नंबर भी लिखकर दिया हुआ था, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में वो किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सके। आज तक उसने मेरे ऑफिस के नंबर पर ही फ़ोन किया था, घर पर, और वो भी आधी रात को। फ़ोन करने का मतलब किसी नौयत की इमरजेंसी या गड़बड़ी को ज़ाहिर करता था। उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, बेग साहब, सुफियान को खुला करने वाले केस के बारे में पता चल गया है। तो इसमें ऐसी हैरत या परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा। अदालती हुक्मनामे को जारी हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। इसे अब तक वो नोटिस मिल गया होगा और ऐन मुमकिन है कि मुतालिका यूनियन काउंसिल ने भी उसे कोई बुलावा भेज दिया हो। जी हाँ, वो इज़्तिरारी लहजे में बोली। इसे दोनों जानिब से बुलाया गया है और वो सख्त परेशान है। इसने मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन किया था? मैंने किते कलामी करते हुए कहा। कब? अभी आधा घंटा पहले, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली। मैंने पहले आपके ऑफिस के नंबर्स ट्राई किए। जब वहाँ कॉल अटेंड नहीं की गई तो आपके घर पर फ़ोन किया है। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उसने माज़रत ख़ाना अंदाज में कहा, आपने माइंड तो नहीं किया बेग साहब? बिल्कुल नहीं, मैंने साफ गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा। मैंने जब आपको अपने घर का नंबर दे रखा है तो रब्ता करने पर माइंड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अभी घर में दाखिल हुआ हूँ। ऑफिस से मैं 1 घंटे पहले निकल आया था। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने पूछा, खैरियत तो है ना? क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि मैं मुकदमेबाजी के चक्कर में ना पड़ूं। यानी अगर आप खुला का मुकदमा वापस ले लें तो वो आपको आज़ाद कर देगा? मैंने पूछा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोली। फिर वो आपको मुकदमेबाजी से क्यों रोक रहा है? ओह, मुझे खुद से अलग करने के हक़ में नहीं है वो, फौजिया ने बताया। न खुला के ज़रिए और न ही तलाक देकर। क्या मतलब? मैंने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। आखिर वो शख्स चाहता क्या है? वो कह रहा था कि मैं मुकदमेबाजी का ख्याल दिल से निकाल दूं और खामोशी से अपने घर में बैठी रहूं, इसकी मनकूहा की हैसियत से, फौजिया ने जवाब दिया। वो मेरी तमाम तर शिकायत दूर करने की कोशिश करेगा। फिर आपने क्या कहा? मैं पूछे बिना न रह सका। कुछ नहीं, वो कतई लहजे में बोली। मैं टस से मस न हुई। आपकी साबित कदमी को देखते हुए उसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? मैंने फौजिया के मामले में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए पूछा। जब उसने देखा कि मैं किसी भी तौर पर उसकी बात मानने को तैयार नहीं, तो वो होशियारी दिखाने लगा, फौजिया ने बताया। कैसी होशियारी? मैंने सवाल किया। उसने कहा कि वो हर किस्म की आवारागर्दी और अय्याशी से बाज आ जाएगा। वो अपने शौहर की चालबाजी से मुझे आगाह करते हुए बोली। वो एक मुअज़्ज़ज़, बाकिरदार इंसान बनने की कोशिश करेगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। तो क्या आप सुफियान को ये मौका देने का इरादा रखती हैं? मैंने फौजिया के दिल का हाल जानने की खातिर इस्तफसार किया। वकील साहब, इस बात का तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता, वो दो टोक लहजे में बोली। मैंने एक हतमी फैसले पर पहुंचने के बाद जो कदम उठाया है वो अब वापस नहीं आ सकता। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या सुफियान ने एक बार भी आपसे कोई ऐसी बात की कि वो आपको और आपके बेटे को भी वही इज्जत और आबरू देगा जो अपनी पहली बीवी और बच्चों को देता है, और ये कि अगर आप इसकी बात मानते हुए खुला का मुकदमा वापस ले लेती हैं तो वो आप लोगों को भी किसी साफ सुथरे बंगले में रखेगा? जनाब, मैं सुफियान की अय्यारी को अच्छी तरह समझ रही हूँ, वो तंज़िया लहजे में बोली।
وہ اتنا سیدھا نہیں جیسا کہ خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اس کی چال میں نہیں آؤں گی۔ اگر اب میں اس کے جال میں پھنس گئی، اس کی ہمدردی بھری میٹھی باتوں میں آ گئی، تو پھر وہ مکاری سے مجھے ایسا باندھ دے گا کہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اگر اس خبیث انسان کی گرفت سے نکلنے کے لیے قدرت مجھے موقع فراہم کر رہی ہے تو میں اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ میں عدالت کی مدد اور آپ کے تعاون سے اسے ایسی ذلت بھری شکست دوں گی کہ وہ اپنی اس عبرتناک ناکامی پر ہر روز جیے گا اور ہر روز مرے گا۔ میں نے ایئر پیس کو کان سے چپکائے اس کے دل کے غبار کو اپنی سماعت میں انڈیلا اور اس کے خاموش ہونے پر ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، فوزیہ صاحبہ، موجودہ صورتحال میں آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ وہ چٹانی لہجے میں بولی، ہرگز نہیں بیگ صاحب، جب اوکھلی میں سر دے دیا تو پھر موصلوں سے کیا ڈرنا؟ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، آپ کی یہ ثابت قدمی اس کیس کو مضبوط تر بنا دے گی، انشاءاللہ۔ اس نے امید بھرے انداز میں کہا۔ فوزیہ صاحبہ، میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سفیان اگر کسی بھی بہانے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کی کوشش کو ناکام بنا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب کورٹ ہی میں آپ دونوں کی ملاقات ہونا چاہیے۔ میں آپ کی ہدایات کا خیال رکھوں گی بیگ صاحب، وہ فرما برداری سے بولی۔ میں الوداعی کلمات کے بعد رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ آئندہ روز میں نے اپنے پیشہ ورانہ ذرائع استعمال کر کے یہ جان لیا کہ عدالت سے جاری ہونے والا حکم نامہ طلبی سفیان کو موصول ہو گیا تھا اور اس نے باقاعدہ دستخط کر کے وہ حکم نامہ وصول بھی کر لیا تھا، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہی سمجھ میں آتا تھا کہ وہ طلبی کی تاریخ پر عدالت میں ضرور حاضر ہوگا۔ یہ صورتحال انتہائی حوصلہ افزا اور تسلی بخش تھی، بألفاظ دیگر اس کیس کو ہمارے حق میں ہموار کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ عدالت نے سفیان کو 22 فروری کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، مگر 20 فروری یعنی اس کی طلبی کی تاریخ سے 2 دن پہلے ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا کہ میرا سارا اطمینان اور سکون خاک میں مل کر رہ گیا۔ میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا کلائنٹ سے نمٹ رہا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی، سر، کوئی نور علی صاحب آئے ہیں، یہ آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ نور علی؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پھر پوچھا، وہ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کی ایک کلائنٹ فوزیہ صاحبہ کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور فوزیہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، میں سقیر صاحب سے فارغ ہو جاؤں تو آپ نور علی کو اندر بھیج دینا۔ اوکے سر، سیکرٹری نے کہا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور کریڈل کر دیا۔ 15 منٹ کے بعد نور علی نامی وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نور علی کی عمر 40 سے زیادہ نظر آتی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک سانولا شخص تھا۔ نور علی نے مناسب سائز داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے 90% بال بے وفائی کر گئے تھے۔ میں نے رسمی علیق سلیق کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی نور علی صاحب، آپ فوزیہ کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، فوزیہ بیٹھے بٹھائے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی مصیبت؟ اور آپ کون ہیں؟ میں فوزیہ کا پڑوسی ہوں وکیل صاحب، اس نے بتایا۔ فوزیہ کو آج شام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پولیس نے فوزیہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ کس کے قتل کا الزام؟ میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔ سفیان علی، نور علی نے جواب دیا، اس کے شوہر کے قتل کا الزام ہے وکیل صاحب۔ او مائی گاڈ، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تفصیلات کیا ہیں؟ مجھے اس واقعے کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ فوزیہ کی ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہی بتانے کے لیے آپ تھانے میں جا کے خود فوزیہ سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور استفسار کیا، وہ کس تھانے میں ہے؟ نور علی نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ فوزیہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس نے اپنی والدہ سلمیٰ بیگم کو خلا والے کیس کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رکھا ہے۔ جب ہی سلمیٰ بیگم نے اس افتاد کے موقع پر نور علی کو میرے پاس بھیجا تھا،
میں نے نور علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فوزیہ کی والدہ کو اطمینان دلا دیں کہ فکر مند ہونے والی کوئی بات نہیں، میں ابھی فوزیہ سے تھانے جا کر ملاقات کر لوں گا۔ اگر اس نے جرم نہیں کیا تو کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ رات کو آفس سے فارغ ہونے کے بعد میں فوزیہ سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ مذکورہ تھانہ میری واپسی کے روٹ پر تو نہیں تھا، مگر اپنے کلائنٹ کی داد رسی روٹ سے زیادہ اہم تھی، لہٰذا میں نے یہ کشٹ اٹھانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں تھانے کے اندر موجود تھا۔ میں اس تفصیل میں پڑھ کر آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا کہ میں اپنی کلائنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کیا حربے آزمائے تھے۔ اس طریقہ واردات کا پہلے بھی کئی بار ذکر کیا جا چکا ہے۔ میں حوالات میں پہنچا تو فوزیہ کو ایک ٹھنڈے ٹھار فرش پر اکڑوں بیٹھے دیکھا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ فروری کے مہینے میں اگرچہ زیادہ سردی نہیں ہوتی، تاہم رات کے اس حصے میں حوالات کا ماحول اچھا خاصا سرد ہو رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی فوزیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں نے سفیان کو قتل نہیں کیا۔ میں اس واردات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان سے مجھے بتائیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میری تسلی بخش باتوں سے اس کے چہرے پر امید کی کرن نمودار ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس کی زخموں پر سکون بخش مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی میں یکلخت کمی آ گئی تھی۔ وکیل صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس وبال سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ کی مصیبت کا سنتے ہی فوراً یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے بدستور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ وہ تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے کہا، فوزیہ صاحبہ، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ کسی وقت بھی تھانہ انچارج ہماری اس اہم ملاقات میں رخنہ ڈال سکتا ہے، لہٰذا آپ فوری طور پر چند ضروری کاغذات پر دستخط کر دیں۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ان میں ایک تو درخواست ضمانت ہے، میں نے کاغذات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور دیگر ضروری کاغذات ہیں جن کی عدالت میں کسی بھی موقع پر ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں اپنے بریف کیس میں وکالت نامہ، درخواست ضمانت اور اسی نوعیت کے دوسرے ضروری کاغذات ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا کہ جانے کب اور کس جگہ ان کی ضرورت پیش آ جائے۔ فوزیہ نے میرے بتائے ہوئے مقامات پر دستخط کر دیے تو میں نے انہیں بریف کیس میں رکھنے کے بعد اس سے پوچھا، فوزیہ صاحبہ، آپ کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میرے گھر سے۔ کتنے بجے؟ لگ بھگ 4 بجے سہ پہر، اس نے جواب دیا۔ اور سفیان کو کہاں قتل کیا گیا ہے؟ بہادر آباد کے ایک فلیٹ میں۔ اوہ، بہادر آباد کے اس فلیٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اور وہ کس کا فلیٹ ہے؟ آج دوپہر سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ فلیٹ کس کا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فلیٹ نرگس کا ہے یا کسی اور کا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ نرگس کون؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ نرگس کون ہے، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی اس سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ کوئی چال باز فراڈن لگتی ہے۔ مجھ سے سخت غلطی ہوئی کہ میں نرگس کے بلانے پر بہادر آباد کے فلیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ جائے وقوعہ پر گئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، مجھے تفصیلاً بتائیں، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا؟ آج صبح کم و بیش 10 بجے میں نے ایک فون اٹینڈ کیا، وہ بتانے لگی۔ دوسری طرف بولنے والی نے اپنا نام نرگس بتایا اور مجھ سے پوچھا، آپ فوزیہ بات کر رہی ہیں نا، سفیان علی کی بیوی؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ کون ہیں؟ میرا نام نرگس ہے، اس نے بتایا۔ میں بھی بدقسمتی سے سفیان کی بیوی ہوں۔ سفیان کی بیوی کا نام رضوانہ ہے؟ نرگس نامی اس عورت کا دعویٰ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، لیکن سفیان کی بیوی کا نام تو رضوانہ ہے۔ رضوانہ اس کی اصلی بیوی ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ اصلی بیوی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، رضوانہ اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ معزز انسانوں کی طرح گھریلو زندگی گزارتی ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔
آپ میں اور ہم جیسی پتہ نہیں کتنی عورتوں نے اس نے بیوی کے نام پر شہر کے مختلف حصوں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کمینہ ایک نمبر کا یاش اور بدماش ہے۔ نرگس کا دکھ میرے درد سے گہری مماثلت رکھتا تھا، لہٰذا اس کی باتیں سن کر مجھے ذہنی سکون محسوس ہوا۔ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا، نرگس صاحبہ، آپ نے کس سلسلے میں مجھے فون کیا ہے؟ سلسلہ وہی ہے سفیان سے چھٹکارا، وہ بیزاری سے بولی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے خلا کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ میں بھی سفیان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم دونوں مل جائیں تو یہ کیس اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قدر مشترک ایک ایسی شے ہے کہ یہ دو دشمنوں کو بھی ایک صف میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے اور نرگس کے مسائل اور مصائب میں گہری قدر مشترک پائی جاتی تھی، چنانچہ میں اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات محسوس کرنے لگی اور میں نے دل میں کہا، نرگس صاحبہ، بتائیے، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس نے درخواست آمیز انداز میں کہا۔ میں بھی اسی وکیل کو اپنا کیس دینا چاہتی ہوں جو آپ کا کیس لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان وکیل صاحب کا نمبر دے دیتی ہوں۔ وہ سٹی کورٹ کے قریب ہی ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ان کے آفس کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دیتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ان وکیل صاحب سے ملنے جانا چاہتی ہوں، وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولی، اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جب کہیں گی ہم مل لیں گے، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جب نہیں، آج ہی، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ میں آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں، میں بہادر آباد کے علاقے میں رہتی ہوں۔ اگر آپ دن میں مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ نرگس نے اتنی منت اور لجاجت سے یہ بات کہی تھی کہ میں مجبور ہو گئی اور میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس سے کہہ دیا، بتائیں، آپ کتنے بجے مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ دن میں 1 اور 3 کے درمیان کسی بھی وقت آ جائیں۔ میرے استفسار پر اس نے مجھے اپنے فلیٹ کا ایڈریس بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا اور ہمارے درمیان ٹیلی فونک سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور آپ؟ فوزیہ سانس لینے کے لیے تھمی تو میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس عورت کے کہنے میں آ کر بہادرآباد والے فلیٹ پہنچ گئی؟ جی بیگ صاحب، وہ گہری ندامت سے بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس فلیٹ پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، میں نے کہا۔ آپ کو کم از کم مجھے اس معاملے سے آگاہ تو کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھے نرگس کے فون کے بارے میں فوراً بتا دیتی، جیسا کہ 5 دن پہلے سفیان کے فون کے بارے میں مجھے گھر پر فون کر کے بتایا تھا، تو میں ہرگز آپ کو نرگس کے فلیٹ پر نہ جانے دیتا۔ بیگ صاحب، وہ شرمندہ سی صورت بناتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس وقت میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، مجھے اپنی سوچ پر بالکل اختیار نہیں رہا تھا۔ واقعی مجھے پہلی فرصت میں آپ کو مطلع کرنا چاہیے تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، وہاں نرگس کے فلیٹ پر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ واپس گھر آ کر میں کافی دیر تک اسی واقعے کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر 4 بجے پولیس نے مجھے اپنے گھر سے گرفتار کر لیا۔ آپ کی واپسی کتنے بجے ہوئی تھی، میں نے پوچھا۔ 3 بجے سے پہر، اس نے جواب دیا۔ اور آپ بہادر آباد والے فلیٹ یعنی کہ چائے بکوا پر کتنے بجے پہنچی تھیں؟ یہی کوئی 2 سوا 2 بجے۔ طارق روڈ سے بہادر آباد زیادہ دور نہیں ہے، بمشکل 10-15 منٹ کا راستہ ہوگا، میں نے کہا۔ آپ نے اپنی آمد و شد کے جو اوقات بتائے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بہادر آباد والے فلیٹ پر آپ زیادہ دیر نہیں رکی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ وہاں بہادر آباد والے فلیٹ پر ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کے بارے میں آپ گھر آ کر بھی کافی دیر تک سوچتی رہی تھیں، میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اور کیا آپ کی نرگس سے ملاقات ہو گئی تھی؟ نہیں، اس نے قطعیت سے گردن ہلائی۔ میں آج تقریباً سوا 2 بجے اس فلیٹ پر پہنچی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بہادر آباد کے کمرشل ایریا میں واقع ہے۔ میں نے 4تھ فلور کے اپارٹمنٹ نمبر 404 کی گھنٹی بجائی اور ایک طرف رک کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ نرگس نے فون پر مجھے اسی فلیٹ کا ایڈریس سمجھایا تھا۔
جب گھنٹی کے جواب میں اندر سے کوئی نہیں نکلا تو میں نے دوبارہ گھنٹی بجا دی۔ اس بار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ نرگس واش روم میں ہو۔ احتیاطاً میں نے دروازے پر دستک بھی دے ڈالی اور اسی وقت مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میری دستک کے دباؤ سے دروازہ کھل گیا۔ میرے اندر تجسس نے سر ابھارا اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے اندر داخل ہو جانا چاہیے، اور پھر میں فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ 3 کمروں کا ایک صاف ستھرا فلیٹ تھا، مگر اس کے اندر خاموشی اور سناٹے نے میرا استقبال کیا۔ وہاں کسی زی روح کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میں فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے سے تیسرے میں چکراتی رہی۔ میں نے واش روم اور کچن میں بھی جھانک کر دیکھ لیا، لیکن وہ فلیٹ انسانی وجود سے خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب نرگس نے مجھے 1 بجے سے 3 بجے تک وہاں آنے کو کہا تھا تو پھر وہ کہاں غائب ہو گئی، اور اگر کسی ایمرجنسی میں اسے باہر جانا ہی تھا تو مجھے فون کر کے اطلاع دے سکتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ فلیٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ کے کیوں گئی ہے۔ جلدی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے نرگس نے مجھے بے وقوف بنانے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے ایک اجنبی عورت کی کال پر یوں گھر سے اٹھ کر نہیں چلے آنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوچ بھی جاگزیں ہو گئی تھی کہ آخر نرگس کو میرے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ذہن میں فوری طور پر پیدا ہونے والے ایک سنسنی خیز خیال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کہیں یہ سفیان کی کوئی چال تو نہیں؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور فوری طور پر اس فلیٹ سے نکل آئی، اور گھر پہنچنے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ فوزیہ نے اپنا بیان مکمل کیا تو میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ٹھیک 4 بجے سے پہر پولیس نے آپ کو آپ کے گھر سے گرفتار کر لیا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ بہادر آباد والے فلیٹ کے بارے میں آپ نے اپنی والدہ کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس صورتحال سے کس حد تک آگاہ ہیں؟ جاتے وقت انہیں میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن واپس آنے کے بعد میں نے وہاں بہادر آباد والے فلیٹ پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں امی کو تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میں نے جاننا چاہا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ امی میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں، فوزیہ نے جواب دیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے اس فلیٹ پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے اس فلیٹ میں مختلف چیزوں کو چھوا بھی تھا؟ جی ہاں، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ جب میں نے اس فلیٹ کے تینوں کمروں اور باتھ روم اور کچن کو اچھی طرح جھانک کر دیکھا تھا تو ظاہر ہے میں نے بے شمار چیزوں کو چھوا تو ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں پوچھا، آپ کو بہادر آباد والے فلیٹ میں کسی نے داخل ہوتے یا باہر نکلتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ وہ بہادر آباد کا ایک کمرشل ایریا ہے بیگ صاحب، اس نے بتایا۔ بلڈنگ میں داخل ہوتے وقت کئی افراد کی مجھ پر نگاہ پڑی ہوگی اور بعض نے مجھے بلڈنگ سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی میرا شناسہ نہیں تھا۔ اور فلیٹ میں داخل یا خارج ہوتے وقت کسی نے آپ کو دیکھا؟ جی نہیں، البتہ۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوئی تو میں نے سوال کیا، البتہ کیا؟ پولیس والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک عینی گواہ موجود ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، میں نے، جس نے مجھے فلیٹ نمبر 404 کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس نے سے پہر 4 بجے فوزیہ کو اس کے فلیٹ سے گرفتار کیا تھا، جبکہ وہ لگ بھگ 2 بجے اس فلیٹ پر گئی تھی، اور یہ اتنی قلیل مدت تھی کہ کوئی عینی گواہ پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہ سوال بھی غور طلب تھا کہ پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ فوزیہ نے سفیان علی کو بہادر آباد والے فلیٹ پر قتل کر دیا ہے؟ وہ اتنی جلدی گرفتاری کے لیے اس کے فلیٹ پر کیسے پہنچ گئی؟ میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ پولیس اسے ہراساں کرنے کے لیے کوئی چال چل رہی ہے۔ آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بہرحال نمٹنا ہی پڑتا ہے، بس آپ اپنی ہمت کو مضبوطی سے تھام کر بیٹھی رہیں اور میری ہدایات کو ذہن میں نقش کر لیں، باقی تمام عدالتی معاملات سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی،
جی حکم کریں، میں پوری توجہ سے سن رہی ہوں۔ آئندہ 5 منٹ میں نے فوزیہ کو چند اہم ٹپس دے دیں۔ اس نے میری ہدایات کو ذہن نشین کرنے کا وعدہ کیا اور ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی، بیگ صاحب، اوپر خدا اور نیچے آپ ہیں۔ میری ساری امیدیں آپ دونوں سے ہی وابستہ ہیں۔ ہم دونوں سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران کانسٹیبل بہادر حوالات کی طرف 3-4 چکر لگا چکا تھا۔ وہ موٹر گشت کرنے والے انداز میں آتا تھا اور ہمیں جھانک کر واپس چلا جاتا تھا۔ میرا کام پورا ہو چکا تو لہٰذا مجھے مزید وہاں رکنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے فوزیہ کو مناسب الفاظ میں تسلی تشفی دی اور تھانے سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے روز پولیس نے ملزم فوزیہ کو عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کے تفتیشی ریمانڈ کی درخواست کی۔ میں نے پچھلی رات حوالات میں ملزمہ سے ملاقات کے وقت ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے تھے، لہٰذا عدالت میں پیش ہونے پر میں نے درخواست ضمانت کے ساتھ اپنا وکالت نامہ بھی دائر کر دیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جناب عالی، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب کیس ہے۔ وکیل استغاثہ نے آغاز ہی میں مجھ پر حملہ کر دیا اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں بولا، جناب عالی، یہ عجیب و غریب نہیں، قتل کا ایک کیس ہے۔ جج نے حیرت بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، جیسے یہی جاننے کی جستجو میں ہو کہ اس میں بتانے والی کون سی بات ہے۔ جج کے متوجہ ہونے پر اس نے مزید کہا، جائے وقوع پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات کئی مقامات پر پائے گئے ہیں۔ پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کے لیے کم از کم 7 روزہ ریمانڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا ان ابتدائی مراحل میں ملزمہ کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ یور آنر، میں نے درخواست ضمانت کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ ایک معزز شہری ہے، وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ٹھوس دلائل بھی ہیں، جنہیں میں مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں منظر عام پر لاؤں گا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میری موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ جناب عالی، عدالت صرف حقائق، ثبوت اور سچائی کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، کسی ملزم کو بے گناہ یا معصوم کہہ دینے سے بات نہیں بنتی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے نہایتی اطمینان سے کہا۔ عدالت ٹھوس حقائق اور مضبوط دلائل کی روشنی میں فیصلے کرتی ہے، اسی لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ میں تمام حقائق اور ثبوت کو عدالتی کارروائی کے دوران میں منکشف کروں گا۔ جناب عالی، وکیل صفائی خوبصورت باتیں کر کے معزز عدالت کی توجہ اس کیس پر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، اس سے عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمہ کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے حوالہ پولیس کیا جائے تاکہ اس کیس کا معاملہ کچھ آگے بڑھ سکے۔ میں نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جناب عالی، یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری موکل کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر سفیان علی کا خون نہیں کر سکتی۔ جج، وکیل استغاثہ اور عدالت میں موجود ہر شخص نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جج نے سنسناتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اپنے اس دعوے کے حق میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ضرور کہنا چاہوں گا جناب عالی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج 21 فروری ہے۔ گزشتہ روز یعنی کہ 20 فروری وقوع کی سپہر میری موکل کو اسی کے گھر سے اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ صرف 8 روز پہلے یعنی 12 فروری کو میرے موکل نے اپنے شوہر کے خلاف فیملی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ مذکورہ عدالت کی جانب سے مقتول سفیان علی کو 22 فروری کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور 20 فروری کو سفیان علی قتل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی حیرت اور اچنبھے کی بات ہے۔ بیگ صاحب، میری بات کے مکمل ہونے پر جج نے کہا، آپ کی موکل نے کس سلسلے میں فیملی کورٹ میں مقتول کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا؟ جناب عالی، خلا کا کیس۔
मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। खुला का केस? जज के लहजे में उलझन दर आई। यस सर, मैंने अटल अंदाज में कहा। मेरी मुवक्किल अपने शौहर के साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती थी। क्यों? इस सवाल का जवाब बहुत तवील है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो अदालती कार्रवाई के दौरान मैं इस मामले की वजाहत भी कर दूंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। मुलजिमा फौजिया ने अपने शौहर यानी कि मकतूल सुफियान अली से छुटकारा हासिल करने के लिए 12 फरवरी को मेरी वकालत के साथ एक फैमिली कोर्ट में खुला का मुकदमा दायर कर रखा है। अदालत बखूबी जानती है कि खुला के केसेस का फैसला बीवी के हक में होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फरवरी के इख्तिताम पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के वस्त तक मेरी मुवक्किल को तो वैसे भी मकतूल से निजात हासिल हो ही जाना थी, फिर वो इसे कत्ल करने की हिमाकत कैसे कर सकती है? और अगर इसे मकतूल की ज़िंदगी का चिराग गुल करके ही मुक्ति पाना थी, तो फिर इस गरीब को मेरे जैसे महंगे वकील की भारी फीस अदा करके खुला का मुकदमा दायर करने की क्या ज़रूरत थी? फिर मैंने खुला वाले केस की नकूल वाली फ़ाइल जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस फाइल के अंदर मौजूद तमाम कागजात इस बात की गवाही देते हैं कि सुफियान अली को मेरी मुवक्किल ने कत्ल नहीं किया था। जज ने सरसरी अंदाज में इस फाइल की बरगिरदानी की और फिर वकील इस्तग़ासा को मुखातिब करते हुए पूछा। वकील साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये मुलजिमा फौजिया की कुछ गहरी चाल भी हो सकती है जनाब अली, मुखातिब पुरजोश लहजे में बोला। उसने पहले खुला का मुकदमा दायर किया, फिर एक साजिश के तहत मकतूल सुफियान अली को मौत के घाट उतार दिया। खुला का मुकदमा इस पेशबंदी का शाखसाना हो सकता है कि बाद में मुलजिमा पर शक की गुंजाइश बाकी न रहे और मेरे फाजिल दोस्त इसी पैटर्न पर चलकर मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। फौजिया मुजरिम है। जाए बकुआ के चप्पे चप्पे पर उसकी उंगलियों के निशानात मिले हैं। इसी ने मकतूल सुफियान अली को मौत की नींद सुलाया है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, मैंने एहतिजाजी अंदाज में कहा। वकील सरकार मेरी मुवक्किल को मुजरिम गिरदान कर अदालती कवायद व ज़वाबित की तौहीन कर रहे हैं। जब तक किसी मुजरिम का जुर्म साबित नहीं हो जाता, इसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अलावा इसी मेरे फाजिल दोस्त ने बहुत जोर देकर कहा है कि मेरी मुवक्किल ही ने मकतूल सुफियान अली को मौत की नींद सुलाया है। मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त से वकील इस्तग़ासा से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अपनी आंखों से मेरी मुवक्किल को कत्ल की ये वारदात करते हुए देखा है? मुलजिमा का जुर्म साबित नहीं हुआ तो बहुत जल्द साबित हो जाएगा, वो ढिठाई से बोला। और जहाँ तक मुलजिमा का कत्ल की वारदात में मुलविस होने का सवाल है, तो मुनासिब वक्त आने पर इस अम्र का ठोस सबूत भी मुहैया कर दूंगा। हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने को थमा, फिर अपना बयान मुकम्मल करते हुए बोला। जनाब अली, जाए बकुआ पर मुत्तहिद मकामात पर मुलजिमा की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। ये और इस्तग़ासा के पास जो ऐनी शाहिद है, उसने मुलजिमा को चाय बकुआ पर जाते और वहाँ से वापस आते हुए देखा है। अगर मुलजिमा की ज़मानत कबूल कर ली गई तो तफ्तीश के रास्ते में अनगिनत रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा मेरी अदालत से इस्तदा है कि मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत रद्द करते हुए अरसाए 7 यौम का रिमांड दे दिया जाए ताकि जल्द से जल्द इस मुकदमे का चालान पेश कर दिया जाए। योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा के खामोश होने पर मैंने कहा, मेरी मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। इसे किसी सोची समझी साजिश के तहत इस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। फ़िलहाल मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे आगे वाली अदालती कार्रवाई के मुतासिर होने का शदीद खदशा है। मेरी मुवक्किल किसी भी कीमत पर अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं थी और वो इसे तलाक देने के हक में नहीं था। मकतूल ने तलाक वाले मामले को अपनी अना का मसला बना लिया था। सब तरफ से मायूस होने के बाद ही इस मजबूर और बेबस औरत ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया था। खुला का मुकदमा इसकी मजबूरी और बेकसी का खुला सबूत है। दोनों जानिब से हालात व वाक़ियात, सबूत और शवाहिद बाद में अदालती कार्रवाई के दौरान भी डिस्कस किए जा सकते हैं। सरे दस्त मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत से पुरज़ोर अपील करूँगा कि मेरी मुवक्किल की दरख्वास्त ज़मानत कबूल करते हुए
اس کی ہتھکڑی کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یور آنر، ملزمہ فوزیہ ایک خطرناک اور عیار عورت ہے۔ وکیل استغاثہ نے ملزمہ کی ضمانت رکوانے کے لیے ایک بار پھر زور مارا۔ اگر اس کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی نوعیت کی نوک جھونک چلتی رہی۔ پھر جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت رد کرتے ہوئے 7 روز کے لیے ملزمہ کو پولیس کی تحویل میں دینے کے احکام جاری کر دیے۔ پہلے بھی میں کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت نہایت مشکل اور ناممکن ہوتی ہے۔ اس کیس میں بقول استغاثہ اس کے پاس اس واردات کا ایک عینی شاہد بھی موجود تھا۔ علاوہ ازیں جائے وقوع کے متعدد مقامات پر ملزمہ کے فنگر پرنٹس بھی ملے تھے، لہٰذا اس کی درخواست ضمانت منظور ہونے کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں تھے۔ میں نے اسے ایک ہفتے میں بھاگ دوڑ کر کے اپنی مرضی اور کام کی بہت سی باتیں جمع کر لیں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران مجھے کسی مرحلے پر دقت کا سامنا نہ ہو۔ سرِ دست میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، مناسب موقع پر سب کچھ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ ابتدائی چند پیشیاں تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزمہ نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزمہ فوزیہ کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان دیا تھا، اپنی اور مقتول کی زندگی کا گویا ایکسرے کر کے رکھ دیا تھا۔ اس بیان میں میری موکل نے نہایت خفگی آمیز انداز میں مقتول کے لیے بےغیرت، بے شرم، آوارہ، کمینہ، بدمعاش، عیاش، بدقماش، شیطان، مکروہ، بزدل، بدکار، ہوس پرست، سفاک اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے ایک جذباتی جملہ بھی ٹانک دیا تھا، حالانکہ میں نے حوالات میں ملاقات کے وقت بڑی سختی کے ساتھ اسے اس نوعیت کی جذباتی غلطی سے باز رہنے کی تلقین کی تھی۔ بہرحال اس معاملے کو اب مجھے ہی ٹیکل کرنا تھا۔ فوزیہ نے بڑی نفرت سے عدالت کے روبرو یہ کہا تھا، اگر اس نامراد کو قتل ہی کرنا ہوتا تو مجھے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے خلا کا مقدمہ دائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اگر وہ اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا یا اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہو جانے کے بعد وہ کسی دوسری نوعیت کی کمینگی میں لگ جاتا تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر موقع ملتے ہی اس کی جان لینے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چوکتی، چاہے اس کے لیے بعد میں مجھے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ فوزیہ کا ایک جذباتی بیان تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جوش بھرے الفاظ اس کے احساسات کی سچائی کی ترجمانی بھی کرتے تھے۔ حالات نے اس دکھوں کی ماری کو گھٹ گھٹ کر جینے کے بجائے ایک ہی بار اذیت سے گزر کر مر جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر مرو یا مارو کے اصول پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں نرگس کی ٹیلی فون کال کی بھی تفصیل شامل کر دی تھی، جو اس کے کیس کو مضبوطی بخشتی تھی۔ استغاثہ کی جانب سے گواہان کی نہایت مختصر سی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا تذکرہ کروں گا جن کے بیان میں کام کی کوئی بات موجود ہوگی، یعنی گواہوں کی یہ فہرست اور بھی مختصر ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ استغاثہ کی جانب سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل ہی میں نے جج سے درخواست کی، یور آنر، میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ اگلے ہی لمحے تفتیشی افسر وٹنس باکس گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی بھی کیس میں آئی.او. کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اس کیس کا انکوائری آفیسر عہدے کے لحاظ سے ایک اے.ایس.آئی. تھا۔ وہ ایک فربہ اندام مگر چست و چالاک پولیس والا تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب گیا اور آئی.او. کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آئی.او. صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اے.جی. کے نام سے جانے اور پکارے جاتے ہیں۔ یہ اے.جی. کیا شے ہے؟ اے.جی.؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، مطلب عبدالغفار۔ وہ ایک پستہ قامت
बेपरवाह और फूले फूले गालों वाला एएसआई था, और जब वो मुस्कुराता था तो उसके गालों में डिम्पल भी पड़ते थे। मैंने उसके जवाब पर सरसरी अंदाज में कहा, ओह अच्छा, जैसे एडी से अल्लादित्ता और चीएन से गुलाम नबी। मैं दरअसल ये समझा था कि एजी शायद कोई डिग्री वगैरह है, या फिर एजी का मतलब अकाउंट जनरल है, जिसे एजी सिंध भी कहा जाता है। इसने मेरे तबसरे पर कुछ कहना मुनासिब न जाना और चुपचाप गहरी नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हुए कहा, एजी साहब, आपको इस वाक़ये की इत्तला कब और किसने दी थी? हमारे रोज़नामचे के मुताबिक ये इत्तला वक़ुआ के रोज़ यानी कि 20 फरवरी को बज़रिया टेलीफोन दी गई थी। वो पुरसोच नज़र से मुझे देखते हुए बोला, और इत्तला कुनिंदा का नाम है नौरीन। नौरीन? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर मसनूई हैरत का इजहार करते हुए पूछा, ये नौरीन कौन है? मकतूल की बीवी। मेरा मतलब है कि मकतूल की बेवा। लेकिन मकतूल की एक बेवा का नाम तो रिजवाना है, मैंने तेज़ नज़र से तफ्तीशी अफसर को घूरते हुए कहा, और दूसरी बीवी इस केस की मुल्जिमा और मेरी मुवक्किला फौजिया है। आपने ये तीसरी बीवी कहाँ से पैदा कर ली? मेरा मतलब है कि कहाँ से निकाल ली? वो मेरे इस चुभते हुए सवाल पर तिलमिला के रह गया। ताहम कोई सख्त किस्म का रद्द अमल जाहिर करने के बजाय उसने तंज आमेज लहजे में जवाब दिया, नौरीन को मैंने नहीं बल्कि इसके वालिदैन ने पैदा किया है, और जहाँ तक कहीं से निकालने का ताल्लुक है तो इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं। मकतूल ने इसे बाकायदा निकाह करके इसे बहादुराबाद वाले फ्लैट पर रखा हुआ था। वो मकतूल की तीसरी बेवा है। कत्ल चूँकि उसके फ्लैट पर हुआ था, इसलिए उसी ने थाने फ़ोन करके हमें इस वारदात की इत्तला दी थी। एजी साहब, मैंने चिरा के सिलसिले को नहायत ही संजीदगी से आगे बढ़ाते हुए पूछा, आपने ये नहीं बताया कि ये इत्तला आपको कितने बजे दी गई थी? लगभग 2:30 बजे, उसने जवाब दिया, यानी 2:30 पर। जी हाँ, 2:30 का मतलब 2:30 ही होता है। वो पूरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ओके। मैंने उसकी तकलीफ पर फाया रखते हुए कहा, और फिर सवाल किया, मकतूल की बेवा नौरीन ने अपने शौहर मकतूल सुफियान अली की मौत की इत्तला किन अल्फाज में दी थी? सिर्फ एक लाइन में, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, जल्दी पहुँचे, किसी ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है। आपके कहने का ये मतलब है कि नौरीन ने अपनी आंखों से मकतूल को कत्ल होते देखा था? मैंने इस्तफसार किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो जल्दी से बोला, अगर नौरीन ने अपनी आंखों से ये कत्ल होते देखा होता तो फिर उसके अल्फाज ये होते, जल्दी पहुंचे, फौजिया ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया है। तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि नौरीन फौजिया की सूरत आशना है? सौतनों को एक दूसरे की सूरत आशना तो होना ही चाहिए, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, और बात ख़त्म करके इधर उधर देखने लगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। इस नौइयत की शादियों में शौहर उमूमन अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी को अपनी पहली या दूसरी या तीसरी बीवी से छुपा कर रखने की कोशिश करता है, ताकि नुक्स अमन का ख़तरा पैदा ना हो और वो अपने नसीब की ऑक्सीजन को अपनी मर्जी से फेफड़ों में उतारता रहे। उसने मेरी वजाहत पर कोई तबसरा करने की ज़रूरत ना समझी। मैंने पूछा, आप जाए वक़ुआ पर कितने बजे पहुँचे थे? ठीक 3 बजे सपहर, उसने जवाब दिया, और ठीक 4 बजे आपने मेरी मौक्किल को उसके घर से अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम राइट? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। कमोबेश 4 बजे मैंने मुल्ज़िमा फौजिया को गिरफ्तार किया था। ठीक है, मैंने गैर महसूस अंदाज में अपना जाल फैलाते हुए कहा, आप ठीक 3 बजे जाए वक़ुआ यानी नौरीन के फ्लैट वाक़े बहादुराबाद पहुँचे। फ्लैट के अंदर आपने क्या देखा? जब मैं और 2 मातहत अहलकार जाए वारदात पर पहुँचे तो दरवाज़ा मकतूल की बीवी नौरीन ने खोला था। वो हमें सीधी बेडरूम में ले गई, वो बड़े एतमाद के साथ वजाहत करते हुए बोला, और बेडरूम में बेड के ऊपर मकतूल सुफियान की लाश पड़ी थी। बेड पर लाश पड़ी थी? मैंने अजीब से लहजे में कहा, मतलब पहली नज़र देखकर आपको अंदाज़ा हो गया था कि सुफियान अली को अब जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता? जी हाँ, यही बात है, उसने एक बार फिर अस्बात में गर्दन हिलाई। इसकी खोपड़ी का जो हशर हो चुका था, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी। सारा लिबास और बेड का कुछ हिस्सा भी खून आलूद था। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ।
کہ سفیان علی موت کے گھاٹ اتر چکا ہے۔ اوکے جی صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا، اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو توجہ سے پڑھا ہے؟ جی ہاں، پوری توجہ سے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ پڑھا تو میں نے بھی ہے، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے چند امور کی تصدیق چاہتا ہوں، کیا آپ میرے چند سوالات کے مختصر جوابات دینا پسند فرمائیں گے؟ ضرور، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول سفیان علی کی موت 20 فروری کی دوپہر 1 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کی کھوپڑی پر سائلنسر لگے .38 کے ریوالور سے فائر کیا گیا تھا۔ درست، صرف ایک گولی نے مقتول کا کام تمام کر دیا تھا؟ جی، رپورٹ یہی بتاتی ہے، اس نے جواب دیا۔ کھوپڑی کے اندر دھنسنے والی گولی نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے تھے اور بھیجا کھوپڑی کے اندر سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ اور یہ فائر، بے آواز فائر، بہت نزدیک سے کیا گیا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مقتول پر گولی اس کی بے خبری میں چلائی گئی تھی۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ اور یہ گولی مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے سے اس کے بھیجے میں داخل ہوئی تھی، یعنی قاتل نے مقتول کے عقب سے نہایت ہی کم فاصلے سے اس پر ایک بے آواز فائر کیا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ پریقین انداز میں بولا۔ میں نے جرح کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے اپنے سوالات میں تیزی پیدا کی اور پوچھا، یقیناً موقع واردات کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے ملزمہ کے گھر کا رخ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے۔ آپ کس کی نشاندہی یا رہنمائی میں ملزمہ فوزیہ کو گرفتار کرنے طارق روڈ کی سمت لپکے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ نورین نے فوزیہ کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی ہوتا تو وہ پہچان نہیں سکتی تھی، کیونکہ آپ ہی کے مطابق وہ ایک دوسرے کی صورت آشنا نہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ معاملہ کس طرح ٹیکل کیا؟ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہمیں جائے وقوع سے ایک ایسا گواہ مل گیا تھا جس نے ملزمہ کو نورین کے فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اچھا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کہیں یہ وہی گواہ تو نہیں جس کا استغاثہ کی رپورٹ میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا؟ جی ہاں، وہی۔ کیا میں اس گواہ کا نام جان سکتا ہوں؟ فہمیدہ، آنٹی فہمیدہ، اس نے جواب دیا۔ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ عینی شاہد فہمیدہ آنٹی ملزمہ فوزیہ کو شکل سے اچھی طرح پہچانتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بالکل، اس نے پروثوق انداز میں گردن ہلائی۔ کیا فہمیدہ آنٹی نورین کو بھی پہچانتی اور جانتی ہے؟ نہیں۔ تھینک یو اے جی صاحب، میں نے تفتیشی افسر پر جرح ختم کرتے ہوئے پھر روئے سخن جج کی سمت موڑتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ آئیو نے سکھ کی سانس لی۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے کوئی گواہ مزید پیش کرنے کی نوبت نہیں آ سکی، کیونکہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر آنٹی فہمیدہ کو استغاثہ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ آنٹی فہمیدہ کی عمر 40 سے زیادہ تھی۔ وہ درمیانہ قد اور بھاری بھرکم بدن کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ موسم کی مناسبت سے اس نے پرنٹڈ لون کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ فہمیدہ آنٹی اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکی تو وکیل استغاثہ نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ میں نے استغاثہ کے اس کردار سے متعلق اپنی تحقیقات مکمل کر کے اچھی خاصی مفید معلومات حاصل کر لی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے فہمیدہ آنٹی کو اپنی جرح کے رگڑے سے نکالا تو میں سوالات کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، فہمیدہ صاحبہ، میں آپ کو آنٹی فہمیدہ کہوں یا فہمیدہ آنٹی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم ضبط کا پلو بڑی احتیاط سے تھامتے ہوئے اس نے جواب دیا، وکیل صاحب، آپ مجھے صرف فہمیدہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ فہمیدہ صاحبہ، میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، آپ کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ طارق روڈ پر۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ طارق روڈ پر کس جگہ؟ وہیں جہاں ملزمہ فوزیہ کی رہائش ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں بھی اسی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ اب کی بار فوزیہ نے بڑی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی حیرانی بجا تھی، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ فہمیدہ بھی اسی بلڈنگ کی رہائشی تھی جہاں وہ خود رہتی تھی۔ میں نے فہمیدہ کے حوالے سے تحقیق کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کر لی تھی۔
تاہم فوزیہ کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ فہمیدہ آنٹی غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی اسی بلڈنگ کی رہائشی تھی۔ لیکن فہمیدہ صاحبہ، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میری موکل اور اس کیس کی ملزمہ تو آپ کو جانتی ہی نہیں، اس نے کبھی آپ کو اپنی بلڈنگ میں دیکھا نہیں تھا۔ دراصل مجھے اس بلڈنگ میں رہائش اختیار کیے ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ملزمہ کا فلیٹ سیکنڈ فلور پر واقع ہے، جبکہ میں فورتھ فلور کے ایک فلیٹ میں کرایہ دار کی حیثیت سے آئی ہوں، اسی لیے فوزیہ کو میرے بارے میں کچھ علم نہیں۔ کمال کی بات ہے فہمیدہ صاحبہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، میری موکل تو آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتی ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی جانکاری کی بات ہے وکیل صاحب، بالکل درست فرما رہی ہیں آپ، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ اس تقاضا کی سب سے زیادہ اہم اور معتبر گواہ ہیں؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک گواہ ہوں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ صرف گواہ نہیں فہمیدہ صاحبہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ اس کیس میں اس تقاضا کی جانب سے آئی وٹنس یعنی کہ عینی گواہ کی حیثیت سے آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ وقوع کے روز آپ نے میرے موکل فوزیہ کو بہادر آباد والے نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ وقوع کے روز بہادر آباد والی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں کیا کر رہی تھیں؟ میں وہاں اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تو آپ کی خالہ بھی اسی بلڈنگ میں رہتی ہیں جس کے ایک فلیٹ نمبر 404 میں سفیان علی کو بڑی بے دردی سے سر میں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ آپ کی خالہ کا نام کیا ہے؟ صفیہ خالہ۔ آپ کی صفیہ خالہ اس بلڈنگ کے کس فلیٹ میں رہتی ہیں؟ فلیٹ نمبر 602، اس نے جواب دیا، چھٹے فلور پر۔ کیا آپ اکثر اپنی صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ میں جاتی رہتی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ نے ملزمہ فوزیہ کو کس وقت فلیٹ نمبر 404 میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی صفیہ خالہ سے ملنے جا رہی تھیں یا جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں؟ جب میں اپنی خالہ سے ملنے جا رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے اس بلڈنگ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن میں نے اس سے بات کرنا یا کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھی اپنی خالہ کے فلیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ کیا ملزمہ فوزیہ نے بھی آپ کو اس بلڈنگ میں دیکھا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ابھی تک آپ نے میرے جن سوالات کے جوابات دیے ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی تبدیلی تو نہیں کرنا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جو بھی بتایا ہے صلح سچ بتایا ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ جانا اور سوالات کے سلسلے کو ایک انوکھا موڑ دیتے ہوئے پوچھا، آپ کی نشاندہی اور رہنمائی میں پولیس نے میری موکل کو اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا اور اس امر کی تصدیق پچھلی پیشی پر انکوائری آفیسر اے جی نے بھی کی ہے۔ میں اپنی معلومات کی خاطر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پولیس کی رہنمائی فرمائی تھی؟ کیا آپ بھی پولیس کے ساتھ ہی واپس طارق روڈ والے فلیٹ پر گئی تھیں یا بس انہیں میری موکل کا ایڈریس سمجھا دیا تھا؟ میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا، بس انہیں گائیڈ کر دیا تھا۔ آپ کا گھر بھی اسی بلڈنگ میں واقع ہے جہاں ملزمہ کی رہائش ہے؟ میں نے کوریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ جتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں تو آپ کو فوراً اپنے گھر کی جانب ریس ہو جانا چاہیے تھا، پھر آپ اطمینان سے اپنی صفیہ خالہ کے گھر میں کیوں بیٹھی رہی تھیں؟ میں کسی خاص کام سے صفیہ خالہ سے ملنے گئی تھی اور جب تک وہ کام نہ ہو جاتا میں واپس نہیں آ سکتی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پھر یہ واقعہ میرے وہاں پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی پیش آ گیا تھا۔ چند منٹ؟ میں نے پوچھا، مثلاً کتنے منٹ؟ یہی کوئی 10 15 یا 20 منٹ، اس نے جواب دیا۔ میں ابھی جا کر اپنی خالہ کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ نیچے سے شور اٹھا، پھر پتہ چلا کہ چوتھے فلور کے ایک فلیٹ میں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی تفتیش کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ آپ کب اس تحقیقاتی کمیشن یا تفتیشی ٹیم میں شامل ہوئی تھیں؟ میں نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ پولیس نے آپ سے کب رابطہ کیا یا آپ نے کب پولیس کو بتایا کہ آپ نے میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ فوزیہ کو فلیٹ نمبر 404 کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ جب یہ شور اٹھا کہ فلیٹ نمبر 404 میں کسی بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔
क्योंकि मैंने 20-25 मिनट पहले इसी फ्लैट में फौजिया को दाखिल होते देखा था। मैं घर से निकली और चौथे फ्लोर पर आ गई। खाला सफिया भी मेरे हमरा थीं। चौथे फ्लोर पर पुलिस तफ्तीश करते हुए मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी ले रही थी। जब मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने इन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। वो फिर आपकी निशानदेही पर सीधे तारिक रोड पहुंचे और आनन फानन मेरी मौक्किल को गिरफ्तार करके ले गए। मैंने कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा फहमीदा साहिबा? नहीं जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फहमीदा साहिबा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अभी तक आपने मेरे जिन सवालात के जवाबात दिए हैं, इनमें से किसी में कोई तब्दीली तो नहीं करना? क्या मतलब है आपका? वो खफकी आमेज नज़र से मुझे तकने लगी। ये सवाल आप पहले भी मुझसे कर चुके हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा नारे मस्ताना लगाते हुए फौरन अपनी गवाह की मदद को लपका। जनाब आली, मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को खामखा हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसे हथकंडे आजमाने से बाज रहने की तलकीन की जाए। जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, जनाब आली, मेरे सवाल का एक ख़ास मकसद है। अगर इस्तगासा का गवाह सिर्फ एक बार जवाब दे दे तो मैं आइंदा कभी भी इनसे ये सवाल नहीं करूँगा। अब की बार जज ने सवालिया अंदाज में फहमीदा आंटी की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर सब कुछ सच बताया है। आपकी मर्ज़ी है, मेरी बात का यकीन करें या ना करें। आपने कहा और मैंने यकीन कर लिया फहमीदा मासी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। फहमीदा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने घबराकर वकील इस्तगासा की जानिब देखा। वकील इस्तगासा कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया और आतिशी लहजे में बोला, जनाब आली, वकील सफाई ने तमाम इखलाकी हुदूद को पामाल कर दिया है। इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को मासी यानी कि नौकरानी कह देना इंतहाई गिरी हुई हरकत है। इट इज़ टू मच योर ऑनर। वकील इस्तगासा के एतराज़ पर जज ने तशवीश भरे अंदाज में मुझे घूरा और पूछा, बेग साहब, आपने इस्तगासा की गवाह के लिए इस किस्म के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? अदालत वजाहत चाहती है। जनाब आली, मैंने निहायती अदब व एहतराम के साथ अपनी मालूमात के दरिया बहाने शुरू कर दिए। फूल को फूल, माली को माली और गाली को गाली कहना किसी भी तौर इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती। इसी तरह मैंने दानिस्ता तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसी तरह मासी को मासी कहना भी कोई जुर्म नहीं योर ऑनर। आपका मतलब है कि इस्तगासा की गवाह फहमीदा घरों में काम करने वाली एक नौकरानी है? जज के इस्तफसार से बेयकीनी छलकती थी। दरी चेशक, मैंने ठोस अंदाज में कहा, और मैं अपने इस दावे को अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने सच भी साबित करके दिखा सकता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। जज ने भारी भरकम आवाज़ में कहा। फहमीदा साहिबा, मैंने इस्तगासा की गवाह की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया। आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक सवाल के जवाब में बताया था कि आप अक्सर अपनी सफ़िया खाला से मिलने इस बिल्डिंग में जाया करती थीं। जी, मैंने यही बताया है, वो थूक निकलते हुए बोली। मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि सफ़िया नामी वो औरत आपकी सगी खाला है या सौतेली? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बेसाख्ता बोली, फिर गड़बड़ाए हुए लहजे में इस्तफसार किया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस दौरान मैं इस्तगासा की सबसे अहम गवाह फहमीदा आंटी के बारे में अच्छी खासी तहकीक और तफ्तीश कर चुका था, लिहाजा मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वेरी सिंपल, मैंने ये पूछा है कि सफ़िया रिश्ते में आपकी खाला हैं, यानी वो आपकी वालदा की बहन हैं या फिर महज नाम की खाला हैं, जैसा कि किसी भी खातून को खाला कह दिया जाता है। सफ़िया खाला मेरी सगी खाला हैं, उसने अपने लहजे में मजबूती पैदा करते हुए जवाब दिया। वेरी गुड, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा और फिर पूछा, इसका मतलब है कि आप रज़िया नामी किसी औरत को भी जानती होंगी? कौन रज़िया? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। कमाल है, आप रज़िया को नहीं जानती? मैंने इसे आड़े हाथों लिया। भाई, मैं गुलशन इकबाल वाली रज़िया की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी सफ़िया खाला की सगी बहन। क्या रज़िया को खाला कहते हुए तुम्हें मौत आती है? मैं अचानक आपसे तुम पर उतर आया था, इसके साथ ही मेरा अंदाज भी खासा जारहाना हो गया था। वो घबरा गई और जल्दी से बोली, ओह हाँ जी बिल्कुल, वो भी मेरी सगी खाला हैं। आपने अचानक सवाल किया तो मैं उलझ कर रह गई थी। कोई बात नहीं,
میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس الجھن سے نکل آئی ہو تو میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں؟ جج: جی ضرور، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ فہمیدہ، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ بقوا کے روز تم کسی خاص کام سے اپنی صفیہ خالہ سے ملنے مقتول والی بلڈنگ میں گئی تھیں، یعنی بہادر آباد والی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جہاں نورین اور فوزیہ اور رضوانہ کے شوہر سفیان علی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جی بالکل، میں نے یہی بتایا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ ضروری کام کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جو جب تک ہو نہ جاتا آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی تھیں۔ کیا اس کام کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ وہ ہچکچائی۔ جی ہاں، بہت ضروری ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو صفیہ خانم کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور رضیہ خالہ کو بھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پوری طرح پھنس گئی ہو۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، آپ بتا رہی ہو یا میں یہ قصہ شروع کر دوں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے سب سے اہم گواہ کی مدد کو لپکا۔ میرے فاضل دوست خواہ کے سوالات سے استغاثہ کی گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہ تو آپ کی گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا یہ سوال خواہ کا ہے، میں نے ترکی بترکی کہا۔ میں تو معزز عدالت کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور نہایت ہی مؤدب لہجے میں کہا، جناب عالی، میرے ایک انکشاف کے جواب میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا مطلب ہے کہ استغاثہ کی گواہ فہمیدہ گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا۔ جناب عالی، اس سوال کا جواب تو استغاثہ کی سب سے اہم گواہ فہمیدہ آنٹی دیں گی۔ اگر اس کی زبان کا تالا نہ کھلا تو مجبوراً مجھے یہ قصہ بیان کرنا پڑے گا۔ بیوی تم کیا کہتی ہو؟ جج نے فہمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے لیے نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور پھر بولی، مجھے رضیہ خالہ نے ایک ضروری کام سے صفیہ خالہ کے پاس بھیجا تھا۔ کون سے ضروری کام سے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جج: جی وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی۔ کیا جج لگا رکھی ہے؟ میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صاف کیوں نہیں کہتی ہو کہ کسی زمانے میں تم گلشن اقبال میں رہتی تھیں اور رضیہ نامی اس عورت کے گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھیں؟ رضیہ کی بہن صفیہ کو جب ایک نوکرانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اپنی بہن رضیہ سے کہا، رضیہ نے تم سے کہا کہ جا کر صفیہ سے مل لو اور تم اپنی صفیہ خالہ سے ملنے پہنچ گئیں۔ میں نے صفیہ خالہ کے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، ایسا ہی تھا یور آنر۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا اور کہا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے اس دعوے کو معزز عدالت کے سامنے سچ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ استغاثہ کی گواہ فہمیدہ آنٹی گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے، تو یہ بات ثابت ہو چکی، لیکن اتنا ثابت ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ جناب عالی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معزز عدالت کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رضیہ نے فہمیدہ کو صفیہ کے پاس کس کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ لیکن آپ بتا تو چکے ہیں کہ صفیہ کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، جبھی رضیہ نے فہمیدہ کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ جج کے استفسار میں حیرت شامل تھی۔ ایگزیکٹلی، میں نے یہی کہا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن اس امر کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ جب صفیہ کے گھر میں ایک ملازمہ پہلے سے کام کر رہی تھی تو پھر کسی اور نوکرانی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بی بتاؤ تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ جج وٹنس باکس میں کھڑی فہمیدہ سے بولا۔ وہ جی جج صاحب، صفیہ خالہ کو نہیں بلکہ کسی اور کو ضرورت تھی۔ کس کو؟ میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں پوچھا۔ جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل استغاثہ ایک مرتبہ پھر بیچ میں کود پڑا۔ صفیہ خالہ کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق؟ وکیل صفائی ادھر ادھر کے غیر ضروری سوالات میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ میں نے وکیل استغاثہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور درست لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، نمبر 1،
मैं इधर उधर का कोई भी गैर ज़रूरी सवाल नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2, मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका ज़ेर समाअत कैसे गहरा ताल्लुक़ है। नंबर 3, बराए मेहरबानी मेरी बात मुकम्मल होने से पहले आप सब्र और सुकून के साथ खड़े रहें। फिर मैं दोबारा इस्तग़ासा की गवाह फ़हमीदा की जानिब मुतवज्जा हो गया। वकील इस्तग़ासा ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा, ताहम वो मुँह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैंने फ़हमीदा से सवाल किया, मुलाज़मा की ज़रूरत किसको थी? नौरीन साहिबा को, उसने जवाब दिया। कौन नौरीन? मैंने पूछा। क्या तुम इसी नौरीन का जिक्र कर रही हो जो 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 404 में रहती है और इसी फ्लैट में इसके शौहर सुफियान अली को किसी ने कत्ल कर दिया था? जी वही नौरीन साहिबा, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं इसी की बात कर रही हूँ। नौरीन ने अपनी ज़रूरत का जिक्र सफ़िया खाला से किया था, उन्होंने अपनी बहन रज़िया से किया और इस तरह मैं सफ़िया खाला के घर पहुँच गई। गुड, मैंने फ़हमीदा की आंखों में देखते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम नौरीन को अच्छी तरह जानती हो? अच्छी तरह तो नहीं, उसने जवाब दिया। बस इतना ही जानती हूँ कि वो 4थे फ्लोर के फ्लैट नंबर 404 में रहती हैं और इन्हें एक घरेलू मुलाज़मा की ज़रूरत थी। इसका मतलब है इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले तुम्हें ये बात मालूम थी कि सफ़िया खाला ने तुम्हें नौरीन के काम के लिए अपने पास बुलाया है, वो नौरीन जो 4थे फ्लोर के फ्लैट नंबर 404 में रहती है? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। और जब तुम सफ़िया खाला से मिलने इस बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर की तरफ जा रही थीं तो तुमने मुलजिम फौजिया को नौरीन के फ्लैट में दाखिल होते देखा था? जी बिल्कुल, मैंने देखा था, उसने तुरंत जवाब दिया। और मुझे इस बात पर हैरत भी हुई थी कि फौजिया यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मैं खामोशी से सफ़िया खाला की तरफ बढ़ गई थी। और जब सफ़िया खाला के पास बैठे तुम्हें 10-15 मिनट हुए थे तो नीचे से शोर उठा। फिर पता चला कि 4थे फ्लोर के एक फ्लैट में किसी को कत्ल कर दिया गया है। तुम सफ़िया खाला के हमरा फ़ौरन 4थे फ्लोर पर पहुंच गईं। तब पता चला कि कत्ल की वारदात नौरीन के फ्लैट में हुई थी। नौरीन के शौहर सुफियान अली को किसी ने कत्ल कर दिया था। तुमने चूँकि 10-15 मिनट पहले फौजिया को नौरीन के फ्लैट में दाखिल होते देखा था, लिहाजा तुम्हारा माथा ठनका और तुमने इस सिलसिले में पुलिस की भरपूर रहनुमाई की, जिसके बाद पुलिस ने फौजिया को इसके फ्लैट वाक़े तारिक रोड से गिरफ्तार कर लिया। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, हालत वाक़ियात के बयान में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुम इसकी तस्दीक कर सकती हो। नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। आपने जो कहा ठीक कहा, फ़हमीदा। मैंने उंगली से उसके चेहरे की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया, क्या आपने ये नज़र का चश्मा लगा रखा है? जी, उसने इस बात में जवाब दिया। दूर का या नज़दीक का? दूर का। क्या आपके साथ यूरिक एसिड का भी कोई मसला है? मैंने बड़ी सफाई के साथ अपनी जिरा को समेटते हुए पूछा। यूरिक एसिड, ये क्या होता है? उसने उलझनज़दा लहजे में पूछा। ये एक ख़ास किस्म का केमिकल है जिसकी एक ख़ास मिक़दार हर इंसान के जिस्म में मौजूद होती है, मैंने सादा अल्फाज में वज़ाहत करते हुए कहा। इस मख़सूस मिक़दार में अगर किसी किस्म की गड़बड़ हो जाए, यानी कि कमी या ज़्यादती हो जाए तो इंसान के जोड़ों वग़ैरह में वर्म आ जाता है और चलने फिरने में खासी दुश्वारी बल्कि तकलीफ़ होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। मेरे घुटनों के साथ ये मसला है, ठंडे मौसम में तो दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है, ख़ास तौर पर सीने चढ़ना तो किसी अजाब से कम नहीं होता, मैंने सादा से लहजे में कहा और फिर पूछा, है ना? जी बिल्कुल, उसने मुख्तसर जवाब दिया। जब आप तारिक रोड पर किराए का फ्लैट ले रही थीं तो इस वक्त भी आपने ये नहीं पूछा था कि वो फ्लैट किस फ्लोर पर है? आपको बताया गया कि फ्लैट 4थे फ्लोर पर है तो आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस वक्त आपकी मजबूरी थी, लिहाजा आपने वो फ्लैट ले लिया। हालांकि दिसंबर और जनवरी में अच्छी खासी ठंडक होती है और घुटनों के दर्द के साथ 4थे फ्लोर पर चढ़ना और उतरना एक अज़ाबनाक अमल है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने मेरे मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा। अगर मजबूरी न होती तो मैं कभी भी 4थे फ्लोर का फ्लैट किराए पर न लेती। क्या आप अपनी इस मजबूरी की वजाहत करेंगी? मैंने चुभते हुए लहजे में इस्तफ़सार किया। वो गड़बड़ा गई। ये किस किस्म की मजबूरी है? मैंने तेवर बदलकर सख्त लहजे में पूछा। वो
وہ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت نیچے کے کسی فلور پر مجھے اور کوئی فلیٹ نہیں مل رہا تھا، اس لیے مجبوری میں چوتھے فلور کا وہ فلیٹ لے لیا۔ وہ اپنی مجبوری کی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دوسری بات یہ کہ اوپر والے فلورز کا کرایہ بھی نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری صفیہ خالہ کے فلیٹ کا کرایہ تو کافی کم ہوگا۔ میں نے چراغ کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ تو اسی بلڈنگ کے چھٹے فلور پر فلیٹ نمبر 602 میں رہتی ہیں۔ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ اول تو وہ فلیٹ صفیہ خالہ کی ذاتی ملکیت ہے، وہ کرایہ دار نہیں ہیں، اس نے بتایا۔ دویم اس بلڈنگ میں لفٹ موجود ہے۔ لفٹ کی سہولت کی وجہ سے ہر فلور کے فلیٹ کی ویلیو ایک جیسی ہے۔ لفٹ کی یہ سہولت تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ لفٹ کی مدد سے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے تمہارے گھٹنوں کو بہت سکون محسوس ہوتا ہوگا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں جب بھی صفیہ خالہ سے ملنے جاتی ہوں تو لفٹ کے ذریعے بڑی آسانی سے چھٹے فلور پر پہنچ جاتی ہوں۔ وقوع کے روز بھی تم فلیٹ میں لفٹ کے ذریعے ہی چھٹے فلور پر پہنچی تھی؟ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے تو کوئی شک نہیں، البتہ آپ کے بیان سے وکیل استغاثہ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کس قسم کی مشکل؟ اس کا چہرہ شکن آلود ہو گیا۔ آپ وکیل استغاثہ کی مشکل کا سوچ کر خود کو دبلا نہ کریں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ وقت ہے خود کو بچانے کا، آپ ایک خونی دلدل میں گر چکی ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کس دلدل کی بات کر رہے ہیں؟ اس خطرناک دلدل کا نام ہے لفٹ۔ تم وقوع کے روز صفیہ خالہ کے فلیٹ تک لفٹ کے ذریعے ہی پہنچی تھی نا؟ ہاں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ دوبارہ بتانے سے معاملہ پکا ہو گیا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کون سا معاملہ؟ اس کی الجھن پریشانی میں بدل گئی۔ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچنے کا معاملہ، میں نے کہا۔ اس روز لفٹ میں تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اکیلی ہی تھی۔ کیا راستے میں کہیں لفٹ رکی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کہ کسی نے لفٹ کو کال کیا ہو، راستے میں کوئی لفٹ میں سوار ہوا ہو؟ بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یعنی اس روز تم اکیلی ہی لفٹ میں سوار ہو کر گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچی تھیں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ روحانسی ہو گئی۔ یہ بات میں کتنی مرتبہ آپ کو بتاؤں؟ بس اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جتنا کچھ تم نے بتا دیا وہ تمہیں جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ جیل؟ کیوں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ غلط بیانی کا جرم، میں نے زیر خند لہجے میں کہا۔ کسی کو غلط راہ پر ڈالنے کا جرم؟ تمہارا ہر جرم بہت سنگین ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچو گی نا تو تمہاری سمجھ بڑے اچھے انداز میں کام کرنے لگے گی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم استغاثہ کی ایک اہم گواہ ہو کہ نہیں؟ جی ہوں، اس نے نحیف سی آواز میں جواب دیا۔ صرف گواہ نہیں بلکہ عینی شاہد، آئی وٹنس، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے معزز عدالت کو حلفیہ بیان دیا ہے کہ وقوع کے روز جب تم اپنی صفیہ خالہ کے پاس بہادر آباد کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچی تھیں تو تم نے میری موکل اور اس مقدمے میں ملزمہ فوزیہ کو اس بلڈنگ کے 404 نمبر فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، تم نے یہی بیان دیا ہے نا؟ جج جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ کیا تم اس امر سے انکار کر سکتی ہو کہ فلیٹ نمبر 404 چوتھے فلور پر واقع ہے؟ ظاہر ہے 404 نمبر فلیٹ چوتھے فلور پر ہی واقع ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، پھر امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وقوع کے روز تو تم بذریعہ لفٹ گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچی تھیں اور راستے میں لفٹ کہیں رکی بھی نہیں تھی، میں نے اسے گھورا۔ پھر تم نے چوتھے فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں فوزیہ کو داخل ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ کیا تم دیواروں کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ میرا یہ حملہ اتنا کارگر تھا کہ اس کی ٹانگیں کپ کپا کر رہ گئیں، میں نے اسے سنبھلنے کا ذرا موقع نہ دیا اور اس کے جواب دینے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کس کے کہنے پر بولا؟
वो कटहरे की चौबी रेलिंग को थाम कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैंने ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, तुम्हारा ये दावा है कि तुम मकतूल सुफियान अली की बेवा नौरीन को नहीं जानती हो? कभी तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? मैंने उसकी आंखों में झांका, ऐसा ही है ना? इन लम्हात में वो मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर रही थी। कटहरे के फर्श की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया, जी मैं नौरीन को बिल्कुल नहीं जानती। और कितने झूठ बोलोगी? मैंने धार से मुशाबा लहजे में कहा, तुमने तारिक रोड पर जो फ्लैट किराए पर लिया है, इसका डिपॉजिट नौरीन के अकाउंट से अदा किया गया है। अगर तुम नौरीन को नहीं जानती हो तो फिर इसके अकाउंट का चेक तुमने डिपॉजिट में क्यों दिया? उसकी हिम्मत जवाब दे गई, पप पानी। उसकी ज़बान से बस ये अल्फाज अदा हुए, फिर वो कटहरे के फर्श पर बैठकर आंसू बहाने लगी। सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह आयां हो चुकी थी। इस तगाज़ा की सबसे अहम गवाह की ऐनी शहादत का न सिर्फ भांडा फूट चुका था, बल्कि मेरी जिरह के नतीजे में यह भी साबित हो गया था कि फहमीदा का नौरीन के साथ गहरा रब्त ज़ब्त था। जनाब आली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन है कि सुफियान अली के कत्ल में बिलवास्ता या बिलावास्ता फहमीदा मुलव्विस है। मोअज़्ज़िज़, अदालत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि फहमीदा को शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने फौरी तौर पर मुतालिका अदालती अमले को फहमीदा की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और फिर इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर को हिदायत की कि वह आइंदा पेशी पर फहमीदा से होने वाली तफ्तीश की रिपोर्ट के साथ ही नौरीन को भी अदालत में पेश करे। इसके बाद अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जब कोई शख्स ठोस सबूत के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर इससे इकबाली जुर्म कराने में पुलिस को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। फहमीदा ने एक ही रात में ज़बान खोल दी थी। वो मेरी जिरह के जवाब में इस बुरी तरह घिर गई थी कि उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। गोया मेरे सवालात ने उसके झूठ के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी। फहमीदा के बयान से पता चला कि नौरीन ने इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। वो सुफियान को कत्ल करने का मंसूबा बना चुकी थी। इसका दुख भी फौजिया के दुख जैसा ही था, लेकिन वो फौजिया से ज़्यादा चालबाज और जोशीली निकली और उसने अपने मंसूबे की तकमील के लिए एक ख़ास प्लानिंग के तहत फहमीदा को तारिक रोड वाले फ्लैट पर बसाया था कि इस वारदात का एक ऐनी शाहिद पैदा हो सके। नौरीन फौजिया से भी नफरत करती थी, लिहाजा अपनी सौतन को सबक सिखाने और कत्ल की इस वारदात में फंसाने के लिए उसने नरगिस बनकर फौजिया को फ़ोन किया और उसे अपने फ्लैट पर बुला लिया। फौजिया अपनी सादगी के बायस नौरीन के जाल में आ गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तफसील आप जान ही चुके हैं। सुफियान अली को नौरीन ही ने सालिन से लगे रिवॉल्वर से कत्ल किया था, लेकिन नौरीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को काफ़ी पापड़ बेलना पड़े थे। जैसे ही नौरीन को पता चला कि फहमीदा पुलिस की गिरफ्त में आ गई है, वो मंजर से गायब हो गई। ताहम 10-15 दिन की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने नौरीन को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। अपनी तहवील में लाने के बाद जब पुलिस ने उस पर सख्ती की तो उसने सुफियान के कत्ल का इकरार कर लिया।